चमक उठी बहावलपुर की, किस्मत चमक उठी बहावलपुर की। हमारे प्यारे लीडर साद की आमद है, आमद है, आमद है, आमद है। मेरे मुर्शिद की आमद है, आमद है, आमद है। लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आबगी नरंग तेरे मुहीत में हबाब। आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फरोग, ज़र्रा रेत को दिया तूने तुलुए आफ़ताब। शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फ़क्रे जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब। तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अक्ल ग़ियाबो जुस्तजू इश्क हुज़ूर व इज़्तिराब। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, स्टेज पर जलवागर कायदीन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उलमाए कराम, मशाइख़ इज़ाम, समाजी और सियासी शख्सियात और हर वो हुज़ूर का गुलाम जिसका मकसद वो है जो मकसद अमीरुल मुजाहिदीन हमें देकर गए हैं कि हमने हुजूर के दीन को तख्त पर लाना है। जिस मकसद के लिए ये निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है, और वो शख्स जिसका मकसद ये है, उसके लिए बाबा जी ये फरमा के गए हैं कि सलाम उस पर कि जिसके नाम लेवा हर जमाने में बढ़ा देते हैं टुकड़ा सरफरोशी के फसाने में। और वो शख्स जो अहद करके आया है और जिसने अपनी जिंदगी में ये फैसला कर लिया है कि अब मैंने जिंदगी में जो कुछ भी हो जाए, जितने भी मुश्किल हालात आ जाएं, जैसी भी सख्तियां आ जाएं, मैंने दाएं बाएं नहीं देखना, मैंने उसी रास्ते पर चलना है जिस रास्ते पर अमीरुल मुजाहिदीन मुझे चला कर गए, जिस रास्ते पर काफिला इश्क व मस्ती का वो काफिला चलते हुए वजीराबाद तक पहुंचा, मैंने उसी रास्ते पर जाना है जिस रास्ते पर बाबा जी हमें बता कर गए कि मुस्तरद रास्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, और लोग आए जितने फरजाने गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए। कौन से दीवाने? मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखबारों के मकाम पर ऐसे हाथ बुलंद किया और हाथ में मिसवाक नहीं थी, उस वक्त हाथ में उस वक्त खड़ी नहीं थी। मेरे आका मौला के हाथ में वो तलवार थी। मेरे आका मौला ने पूछा कौन है जो इसका हक अदा करेगा, कौन है जो इसका हक अदा करेगा। बहुत सारे लोग आगे आए, किसी ने ये ना पूछा कि हुजूर इसका हक क्या है। आज हमसे लोग टिकट मांगने आ रहे हैं। मैंने कहा टिकट देने के लिए हम नहीं बैठे, कोई आकर हमसे पूछे कि आप ये कर क्या रहे हो, फिर हम आपको बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस मकसद के लिए मैदान में आए हैं, हमने ये झंडा उठाया क्यों है, हम ये इतने लोगों को आधी रात तक जगाकर बैठे क्यों हैं, हमने इतने लोगों को हुजूर के दीन की बात समझाई कैसे है, हमने बाबा जी के इश्क का तरीका बताया कैसे है कि आज बहावलपुर के स्टेडियम का पेट कम पड़ गया है और उस आकाने मुस्तफा का ठाठे मारता समंदर उसके अंदर समा नहीं रहा। बाबा जी फरमाते थे कि चलियो एक गल हजी इतने तक नहीं रुकनी, एक गल अगले जहान तक जानी, एक काफिला इस तरह साबित हो गया हुजूर दे गुलामा का बाबा जी ने पीछे चलना इस मंजर देना कि हम सुबह हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ और काफिला होगा रवां काफिला है सारार के साथ। मेरे आका मौला ने ऐसे तलवार बुलंद की, मेरे आका ने फरमाया कौन है जो इसका हक अदा करेगा। ओए ताकत रखने वालों, ओए अपनी ताकत पर नाज करने वालों, और ये कहने वालों कि हम बड़े पावरफुल हैं, सुनो मेरे आका मौला ने ताकत का तरीका क्या बताया, ताकत रखने वालों के लिए उसूल क्या बताए, ताकत रखने वालों के लिए पैमाना क्या बताया। मेरे आका ने फरमाया, उन्होंने अर्ज की हजरत अबू दुजाना आ गया है, कहा या रसूलल्लाह ये तलवार मुझे दे दे। हुजूर ने तलवार अता फरमाई, कहा या रसूलल्लाह बताएं इसका हक क्या है। मेरे आका ने फरमाया ये अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के खिलाफ इतनी चले कि टेढ़ी हो जाए, इसका पहला हक ये है। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह इसका दूसरा हक, फरमाया किसी मजलूम पर न चले,
ان کا یا رسول اللہ تیسرا حق، فرمایا کسی مسلمان پر نہ چلے. ان کا یا رسول اللہ اس کا اور حق، میرے آقا مولا نے فرمایا یہ کسی عورت اور بچے پر نہ چلے. تو جب تلوار لے لی نا تو پھر کیا فرمایا حضرت ابو دجانہ نے؟ فرمایا ان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ اقوم الدہر فی الخیول اضرب بسیف اللہ والرسول. فرمایا آج میں نے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے، عہد لیا ہے، آج کے بعد پچھلی صفوں میں نہیں لڑنا، آج کے بعد پہلی صفوں میں لڑنا ہے. اس مقام پر وعدہ کیا ہے جہاں پر چند کھجوریں تھی. فرمایا آج کے بعد اگلی صفوں پر کھڑا ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو جواب دیتا رہوں گا. تو جب وہ تلوار ہاتھ میں لے لی نا تو حضرت ابو دجانہ نے وہی چال چلی جو شاقان مصطفیٰ نے وزیر آباد میں چلی. ایسے پہلوانوں والی چال، ایسے پہلوان ایسے نہیں چلتے، پہلوان ایسے ہی چلتے ہیں. حدیث کے الفاظ پہلوانوں والی چال چلی. میرے آقا و مولا نے جب پکڑ کے چلتے ہوئے حضرت ابو دجانہ کو دیکھا نا، لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ایسے ایسے کر کے کیوں نعرہ لگاتے ہیں؟ میں نے کہا ہم آپ کو جواب دیتے ہیں کیوں لگاتے ہیں. حضرت ابو دجانہ کو جب ایسے چال چلتے دیکھا نا تو میرے آقا و مولا نے فرمایا اللہ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے، یہ متکبرانہ چال، یہ چوڑے ہو کے چلنا، یہ سینہ نکال کے چلنا اللہ کو بڑا ناپسند ہے، لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے. تو لبیک والے بھی وہ ہیں جو حضور کے دشمنوں کے سامنے سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں، آنکھیں اٹھا کر چلتے ہیں، سر اٹھا کر چلتے ہیں، اگرچہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، اگرچہ پاؤں میں بیڑیاں ہوں، اگرچہ شہادتیں جاری ہوں، اگرچہ خون ہوں، پھر بھی وہ سر اٹھا کر چلتے ہیں. وہ سر اٹھا کر اس لیے چلتے ہیں کہ ان کے قائد نے ان کو سبق یہ پڑھایا ہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن. جن کو ملنے کے لیے بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے MNAs، بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہ، بڑے بڑے عہدیداران جن کو ملنے کے لیے دروازوں پر کھڑے رہتے ہیں، وہ لوگ نہیں ملتے اس لیے کہ وہ ہمارے ضمیر کا سودا کرنے آتے ہیں. لیکن جن کے قائد نے ان کو سبق پڑھایا ہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، تو وہ سرور شاہ صاحب ہوں، وہ چولستان کی رویہ ہوں، وہاں ان کو پانی کی امداد پہنچانے کے لیے خود چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے قائد نے ان کو سبق پڑھایا ہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن. اور آگے کیا سبق پڑھایا ہے؟ خالی آدھا نہیں، صرف جمال کی بات نہیں، صرف اخلاق کی بات نہیں، کردار کی بات، دشمن کے سامنے ڈٹ جانے کی بات. کہا ضعیف اگر نظر پڑے، اگر کسی کمزور کو دیکھ لو اس کی مدد کو پہنچو، اگر کوئی غیر مسلم بھی ہو اس کے گھر چل جائیں. لبیک والے سب سے پہلے اس کے دروازے پر پہنچے. کرونا کی وبا آ جائے، لوگ فاقوں سے مرنے لگے، لبیک والے ان کے گھروں میں رات کے اندھیرے میں راشن پہنچائیں. چولستان میں جب پیاس کی جناب آندھیاں چلے اور انسانیت سسکتی ہو، لبیک والے ان کے گھروں پر، ان کے دروازوں پر جانے کے لیے تیار ہو. جہاں جناب اے سی والی گاڑیاں بھی ناکام ہو جائے وہاں لبیک والوں کے جذبے کام کرے. کیا کہا؟ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن. اور آگے کیا کہا؟ ظالم اگر آئے نظر کارے ذوالجلال بن. اور اگر کسی ظالم کے سامنے آ جائے بات تو وہ پھر چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوگی ہو، وہ جناب اپنے ظلم و ستم کے عروج پر ہو، اپنی جناب سختیوں کی پابندیوں کی پوچھاڑ کر دیں، پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں سے ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے، فلاں سے ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے، فلاں سے 20 سیٹیں لینی ہیں. میں نے کہا شرم نہیں آتی تمہیں یہ باتیں کرتے ہوئے؟ ہم تو یہ قسم کھا چکے ہیں کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں، 2 قدم کیا بچے بیمار غم، قرب مسیحا چھوڑ کر تم کہتے ہو سیٹیں لے کر. میں نے کہا تم اگر ہمارے نظریے پر سودا کرنے کے لیے وزارت عظمیٰ کی سیٹ لے آؤ، اس سے بھی بڑی کوئی چیز لے آؤ، ہم ساری چیزوں کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتے ہیں، کیونکہ ہم یہ قسم کھا چکے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جاؤں فدا، نہ بس ایک جاؤں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ایک منٹ دی بھائی، اور سرائکی وسیب کے لوگوں تھوڑے نعرے دی چس نہیں آئی. نعرہ لگے کوئی باطل دے ایمان میں کھڑکن، بلکہ دراڑا پہن
کہ انہوں نے پتہ لگے لبیک والے آئے بیٹھے. اے صرف نعرہ نہیں ہے، اے لبیک یا رسول اللہ صرف نعرہ نہیں ہے، اے او تلوار تیر تے نیزے جڑے کفر دے سینے وچ پیوست ہوندے ہیں. اے صرف نعرہ نہیں ہے. جدو تسی این سارے تو بیزاری کر کے ہاتھ کھڑا کر کے کہندے ہو نا کہ یا رسول اللہ اتنے بھی حاضر، کل قبر وچ بھی حاضر، کل روز محشر بھی حاضر. جدو یہ کہندے ہو تو کہندے ہوئے ساڈا ارباں دی انویسٹمنٹ جڑی امت مسلمہ نو گمراہ کرن واسطے، نویں نویں شوشے چھوڑن واسطے، نویں نویں گلاں چھوڑن واسطے، نویں نویں باتیں چھوڑن واسطے کہ جی اسلام اخلاق سے پہلا، تلوار سے نہیں پہلا. ہم حدیث سے بات کر رہے ہیں، ہم قرآن سے بات کر رہے ہیں. میرے آقا و مولا نے وہ تلوار بلند کی. بابا جی فرماتے سن او بزدلا جے تو تلوار چاہ نہ سکتا تے پھر محمد عربی دے دین دی گل کردا کیوں ہے؟ اور آج کل ایک ہائیبریڈ قسم سے جن کو خود پالا تھا وہ منہ کو آئے ہوئے ہیں، جن کو خود لایا گیا تھا وہ آج سر کو گریباں کو آئے ہوئے ہیں. کیا کریں وہ لوگ، وہ لیڈر جو کہتا ہے مجھے مارنے کی سازش ہو رہی ہے، مجھے مار دیا جائے گا. میں نے کہا چلیا لیڈر وہ نہیں ہوتا جڑا موت کو ڈرے، لیڈر ہوتا جس کو موت ڈرے، جڑا اپنے اس نظریے اور اس استقامت کے نال میدان کھڑا ہوئے کہ موت بھی اگو دیکھ کے سامنے ہٹ جائے. لیڈر وہ ہوتا. اور یہ ثابت ہے، تاریخ تو بھی ثابت ہے. حضرت خالد بن ولید نے کی فرمایا سی لقیت قضا و قضا زحفن، فرمایا یار اس موت کو میں بڑی بڑی جگہ تلاش کیتا، اس موت کو میں اس وقت بھی تلاش کیتا جب 60,000 کا لشکر سی تے میں 60 بندے لے کے داخل ہو گیا سی. اس موت کو میں بڑی بڑی جگہ تے تلاش کیتا لیکن فلا نامت اعین الجبنا، شالا بزدل کدی نیند نہ آوے. اور تو کہنا میرے موت کو ڈر لگتا، مجھے مارنے کی سازش ہو رہی ہے. بابا جی کہتے تھے، بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بنائیں، جنہیں ہو زندگی پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. قبلہ ابھی تو آغاز بھی نہیں ہوا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور وہ چلا تھا تحریک لبیک کو کلعدم کرنے کے لیے. میں نے کہا تم نے زور لگایا، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، تم سے تحریک لبیک کلعدم کیا تحریک لبیک کی تا کا ایک نقطہ بھی نہ ہٹ سکا. اور تم یہ کہتے ہو کہ تمہاری حکومت ایک خط سے گر گئی. تو بابا جی کہا کرتے تھے کہ کافر کی موت سے بھی نرستا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر. اور اے بابا خطوں سے حکومتیں نہیں گرتی ہوتی، خط لکھے جاتے رہے، لکھے جاتے رہیں گے.
خط آتے بھی رہیں گے، خط جاتے بھی رہیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں خط کیسے نہیں لکھے گئے. تاریخ موجود ہے کہ خط بہت سارے لکھے گئے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے ناراض ہو گئے. حضرت کعب بن مالک کو ہرقل روم نے خط لکھا. اس نے لکھا، حضرت کعب بن مالک گھر آئے تو آپ کے غلام نے آپ کو خط دیا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے سنا ہے تیرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے ناراض ہے، میں تجھے دعوت دیتا ہوں، آجا آدھے روم کی بادشاہی لے لے، آدھا بادشاہ تو بن جا، آدھا میں بن جاتا ہوں، آدھے روم کی بادشاہی دیتا ہوں، اپنے آقا و مولا کا دامن چھوڑ دے. حضرت کعب بن مالک نے خط پڑھا اور بند کیا اور جا کر کسی طاق میں نہیں رکھا، کسی الماری میں نہیں رکھا، کسی محفوظ مقام پر نہیں رکھا، بلکہ اس خط کو اٹھایا اور جلتے ہوئے تندور میں ڈالا. فرمایا کبھی دل میں بھی خیال نہ آئے کہ حضور کا دامن چھوڑ کر میں ان کے ساتھ جا ملوں. یہ ہے خط. اور تو کہتا ہے مجھے خط لکھا گیا. خط تاریخ میں یوسف بن تاشفیس کو بھی لکھا، الفاسو نے لکھا. اس نے کہا ہے میں نے سنا ہے کہ میں وہ فوج لے کر آ رہا ہوں، وہ جیش لے کر آ رہا ہوں جس کے اندر اتنے سپاہی ہیں، اگر آسمان کے فرشتے بھی تیری مدد کو اتر آئے تو تجھے وہ اس سے نہیں بچا سکتے. تو حضرت یوسف بن تاشفین نے اپنے مشیر کو کہا کہ اس کو جواب دو. جب وہ جواب دینے کے لیے کھڑے، حضرت یوسف بن تاشفین کے مشیر نے اس کو جواب دیا تو اس کے اندر لکھا کہ جناب ہم بڑے مسلمان ہیں، ہم موت سے نہیں ڈرتے، ہم فلاں. تو حضرت یوسف بن تاشفین نے کہا وہ جواب مجھے دکھاؤ. وہ جواب بڑا لمبا چھوڑا تھا. حضرت یوسف بن تاشفین نے اپنے مشیر کو بلا کر کہا کہ دشمنوں سے لمبی باتیں نہیں کی جاتی، دشمنوں کو بتانے کی یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ میں امریکہ مخالف بیانیہ لے کر کھڑا ہوں، میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. دشمن تو وہ ہے جو تیری آنکھ کے تیور سے سمجھ جائے کہ یہ میرا دشمن آ رہا ہے، اور دشمن تو وہ ہوتا ہے جو تیری گفتگو سے لڑک جائے کہ یہ پتہ نہیں کیا انقلاب بپا کرنے والا ہے. اور دشمن تو وہ ہے کہ جو پہلوان لگا کر بھی، زلفوں سے لٹکا کر بھی سر جھکانا چاہے، اور وہ سر جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس کرم سے ہے گرمی آرار. یہ ہمیں جھکانے کے لیے، یہ آیا تھا ہمیں جھکانے کے لیے. اور شکست دیکھیے کہ ہم تو اس نگاہ ولایت کے پروردہ تھے کہ بابا جی نے ہمیں بتایا تھا کہ جب امام ربانی کو جہانگیر نے چاہا کہ ایک دفعہ تو ان کا سر جھک جائے تو اس نے چھوٹی سی کھڑکی سے آپ کو گزارنے کی کوشش کی. تو آپ جب سامنے کھڑکی کی آئے تو آپ نے پہلے پاؤں داخل کیے. تو ہم بھی وہ ہیں جنہوں نے امام ربانی کی سنت کو عمل کرتے ہوئے ان کی سنت پر جب جیل کی کھڑکی سے ہمیں گزارنے کی کوشش کی تو ہم نے بھی پہلے پاؤں داخل کیے تاکہ کوئی ظالم یہ نہ سمجھے کہ آج وہ حریت کے ماننے والے آ گئے، ختم ہو گئے ہیں. ہم ان کو بتانے گئے تھے کہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. اور وہ یہ نہ سمجھیں کہ جو آئے ہیں کہ ان کے لیے میدان خالی ہے. تمہیں بھی اللہ اپنی تدبیروں سے گھیر کر میدان میں لایا ہے. تم وہ بیانیے لاتے رہے ووٹ کو عزت دو، کہاں گیا وہ بیانیے؟ ہم تو اس کو تلاش کر رہے ہیں. وہ بینروں سے بھی تصویریں اتار دی گئی، ووٹ کو عزت دو والا بھی معاملہ ختم ہو گیا. میں نے کہا نہیں، بابا جی فرماتے تھے عزت اسی کی ہوگی جو حضور کی عزت کی بات کرے گا، ورنہ ووٹ کی کیا حیثیت ہے، اور چیزوں کی کیا حیثیت ہے، نماز کی کیا حیثیت ہے، شباز کی کیا حیثیت ہے. عزت اسی کی ہوگی جو رسول اللہ کی عزت کی بات کرے گا. اور تم آئے ہو بڑے کرو فر سے حکومت میں، جس کے لیے تم نے ممتاز قادری کو شہید کیا، جس کے لیے تم نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا. وہ حکومت تمہارا مقدر نہ رہی. لیکن ایک بات تم کہتے ہو آج ہم نے اکثریت حاصل کر لی، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہم نے داخل کیا اور عمران خان کو اتارا. ہمارے پاس اکثریت تھی، ہم نے عمران خان کو اتار پھینکا. میں نے کہا بدجانتو، تمہاری اکثریت اس دن کب گئی تھی جب ناموس رسالت کا بل اسی اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا. اگر وہ ذلیل بنا ہوا تھا تو تم کیوں خاموش تماشائی رہے؟
غلامان مصطفیٰ کا خون روڈوں پر بہتا رہا، لبیک یا رسول اللہ کہنے پر گولیاں ماری گئیں، اور ناموس رسالت کے سپاہی اپنی جان حضور کے نام پر دیتے رہے، تم خاموش تماشائی بنے رہے، اور آج دیکھو اللہ نے تمہیں حکومت دے کے بھی ذلیل کر دیا ہے۔ ڈالر تمہاری دسترس سے باہر، معیشت تمہاری دسترس سے باہر، مہنگائی کا طوفان تمہارے سر سے اوپر گزر گیا۔ ابھی انتظار کرو، ابھی بہت ساری ذلتیں تمہارے مقدر ہیں، جیسے وہ ذلیل کر کے نکالا گیا ہے۔ اور وہ جیسے شیطان شور ڈالتا ہے نا کہ جناب میں وہ جب سے شیطان نکالا گیا اب سے وہ شور ڈال رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا پھرتا ہے، اسی طرح ایک اسمبلی سے پاکستانی شیطان نکالا گیا ہے، وہ لوگوں کو گمراہ پھرتا پھر رہا ہے۔ امریکہ نے میری حکومت گرا دی، میں نے کہا امریکہ نے کہاں سے گرائی، تیری بیچارے حکومت تھی نہیں، تجھے حاکم بنایا کس نے تھا؟ جنہوں نے بنایا تھا انہوں نے اتار بھی دیا۔ تو حاکم تھا تب، تیری بات ہی حاکموں والی نہیں، تو 3.5 سال کنٹینر سے نہیں اترا، لیکن لبیک یا رسول اللہ والوں نے تجھے گریبان سے اتارا نیچے۔ اور اگر کوئی غلط فہمی میں ہے، کوئی نون لیگ والا غلط فہمی میں ہے، کوئی پیپلز پارٹی والا غلط فہمی میں ہے، تو وہ کہتے ہیں جی وہ ایڈجسٹمنٹ، تو نکل پہلے لٹر ایڈجسٹمنٹ جاتا ہے، کریں کیا؟ ہم نے کہا آپ کے لیے لٹر ایڈجسٹمنٹ رکھی ہوئی ہے، کیونکہ بین الاقوامی گماشتوں اور بین الاقوامی ٹاؤٹوں کے ساتھ ہماری بات نہیں ہو سکتی، ہماری بات اسی کے ساتھ ہو سکتی ہے جو حضور کے در کا غلام ہو، جو نظریہ پاکستان پر متفق ہو، جو نظریہ پاکستان پر جان دینے والا ہو۔ آج جلسے ہو رہے ہیں، آج گلی گلی کوچہ کوچہ میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا، مجھے اتارا گیا، میری حکومت چھین لی گئی، میرے خلاف سازش ہوئی۔ میں نے کہا اگر تو ایک جلسہ ناموس رسالت کے لیے کر لیتا، تو بات کرتا ہے تیرے ساتھ دینے کے لیے، تیرے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے یہ علماء کھڑے ہیں، ہمارے قائد نے تربیت یہ کی تھی۔ اگر تو ناموس رسالت پر فرانس کے آگے کھڑا ہو جاتا، لیٹتا نہیں بھاگ گیا تھا، تو بھاگا تھا، لیٹا بھی نہیں بھاگ گیا تھا۔ اگر تو فرانس کے آگے کھڑا ہو جاتا کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر ایک حرف برداشت نہیں کر سکتے، معیشت گئی باڑ میں، ہم بھوکے رہ لیں گے، ہم پیاسے رہ لیں گے، ہم اپنے بدن پر چتڑے پہن لیں گے، لیکن اپنے آقا و مولا کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتے۔ آج کہاں گئی وہ معیشت؟ آج کہاں گئے وہ تیرے فرانس کے دوست؟ آج کہاں گئے وہ تیرے یورپی یونین کے دوست؟ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا، پھر تیری گلی سے جائے کیوں؟ اور لوگ پوچھتے ہیں جی آپ کے پاس فارمولا کیا ہے؟ میں نے کہا ہمارے پاس بڑا سیدھا فارمولا ہے، کوئی مشکل فارمولا نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ کے پڑھے لکھے لوگ کہاں ہیں؟ میں نے کہا ہمارے پاس سب پڑھے لکھے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں، لیکن یہ بات آپ کو بتا دوں، پڑھے لکھے نہیں، دیانتدار لوگوں کی ضرورت ہے، دیانتدار لوگوں کی ضرورت ہے، پڑھے لکھوں کی نہیں۔ یہ پڑھے لکھوں نے تو بیڑا غرق کیا ہے۔ اور جو کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت ہے، تو امپورٹڈ، لیکن وہ خود کیا تھے؟ جن کے مشیر، جن کے وزیر سارے امپورٹ کیے گئے، جن کے وزیروں کو امریکہ سے بلایا گیا، جن کے وزیر آج بھی امریکن نیشنلٹی رکھتے ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں مر جانا چاہیے۔ شرم نہیں آتی تم کو؟ تم نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس ملک کی معیشت کو کیا کیا ہے؟ اس کا بیڑا غرق کر کے تم نے رکھا، اور تمہارے پہلوں نے ایک دوسرے کے اوپر الزام دیتے رہو گے۔ کب تک قوم کو بے وقوف بناتے رہو گے؟ قوم اب تمہارے رنگین نعروں اور جھانسوں میں نہیں آنے والی۔ قوم کو اب پتہ لگ گیا ہے کہ ان کے ساتھ مخلص کون ہے، ان کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے ہونے والا کون ہے، ان کے جناب دکھوں کا مداوا کرنے والا کون ہے، ان کی تکلیفوں کو سننے والا کون ہے۔ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ ہمارے تمام دکھوں کی دوا صرف اور صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ اور وہ نظام جس میں غریبوں کی بات ہوتی ہے، غریبوں کو مشکل وقت پڑنے پر گھر کے باہر ٹینٹ لگا کر حفاظت کے لیے نہیں بلایا جاتا، بلکہ غریبوں کو جب مشکل پڑے تو ان کے گھروں دروازوں پر سامان کندھوں پر رکھ کر لایا جاتا ہے۔ وہ اسلام، وہ دین
اور وہ نظام کی ہم بات کرتے ہیں. انہیں تکلیف ہے کیوں نہ ہو. اقبال نے کہا تھا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. سارے کفر نے زور لگایا, سارے طاقتوں نے زور لگایا, اسلام مخالف قوتوں نے زور لگایا کہ یہ امت یہ اپنے حبیب کے در سے ہٹ جائے, لیکن ایک بابا ویل چیئر پہ آگے آیا, ایک بابا ویل چیئر پہ آگے آیا اور دوبارہ اس امت کا دامن اپنے حبیب کے دامن سے وابستہ کر دیا اور اس امت کے ہاتھوں میں اپنے حبیب کا دامن پکڑا دیا اور کہا کیا چلو نعرے کتے دے نہیں ہوندے, نعرے مالکا دے ہوندے. اور پھر دیکھو آج میں سن رہا تھا وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی, وہ نوجوان بھی وہاں سے کہہ رہے تھے کہ رضوی تیرے جان نثار بے شمار. یہ نعرہ لگوانے کے لیے پہلے حضور کا جان نثار بننا پڑتا ہے, یہاں سے بننا پڑتا ہے, باتوں سے نہیں بننا پڑتا. بابا جی وہ تھے جنہوں نے ہر سٹیج پر اپنا نعرہ نہیں لگانے دیا, مالکوں کا نعرہ لگایا اور پھر مالکوں نے کیا کیا, افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر, کرتے ہیں خطاب آخر, اٹھتے ہیں حجاب آخر. ابھی ایک چھوٹے سے خطاب کی جھلکی 4 تکبیروں کے ساتھ ہم نے بابا جی کی دیکھی ہے, جہاں لوگ سر گر رہے ہیں کہ کتنی دنیا آئی تھی, کون آیا تھا, یہ جنازے کا عالم ہے. ابھی تو بہت سارے حضور کے ساتھ وفا کرنے سے یہ سارا کچھ مل سکتا ہے, اور جو ان کے ساتھ وفادار ہو جائے اس کو کائنات کی کسی چیز کی کمی نہیں رہتی. یہ کہتے ہیں کہ وہ باہر سے پیسے آئے, میں نے کہا باہر سے پیسے آنا کوئی آج کی بات نہیں ہے. حضرت شرحبیل بن حسنہ آپ قلعے پر پہرا دے رہے تھے تو عیسائیوں نے کہا کہ مسلمانوں سے لڑنا یہ بہت مشکل بات ہے, ان سے لڑا نہیں جا سکتا, ان کو خریدا جا سکتا ہے, ان کو مال و دولت کے ذریعے خریدا جا سکتا ہے. تو عیسائی راہبوں نے بلایا, انہوں نے کہا کیوں لڑ رہے ہو ان سے, ان کو ابھی ہم تباہ کر لیتے ہیں, ابھی ان کا لشکر فنا کر دیتے ہیں, ان کو آپس میں لڑا دیتے ہیں. تو عیسائی راہبوں نے ان کو بتایا, انہوں نے جتنا قلعے میں سونا اور چاندی تھا نا وہ لاد کر ایک خچر پر رکھا اور اس کو مسلمان رات کے اندھیرے میں مسلمانوں کے لشکر کی طرف روانہ کر دیا. تو مسلمانوں کے سپہ سالار اس لشکر کے سپہ سالار خود رات کو پہرا دے رہے تھے. جب رات صبح کی کو ہلکی سی پھوٹی نا, صبح کی روشنی ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ سونے اور چاندی کا خچر لدا ہوا مسلمانوں کے لشکر کی طرف آ رہا ہے. تو جب وہ آپ کے قریب آیا تو آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر سونا اور چاندی ہے. تو حضرت شرحبیل بن حسنہ فرمانے لگے, دشمن خدا اور رسول ہمارے ایمان کا امتحان لینا چاہتے ہیں. آپ نے ویسے ہی وہ خچر کا منہ واپس کیا اور واپس قلعے کی طرف بھیج دیا. جب وہ قلعے دار اوپر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے کہ ابھی بنتا ہے مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکراتی ہیں, یہ سونے اور چاندی کے لیے آپس میں لڑ کے مر جائیں گے, یہ جواہرات کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو نوچیں گے. جب وہ خچر دوبارہ جناب وہ قلعے کے سامنے پہنچا نا تو وہ رائے کھڑے ہو کر کہنے لگے, وہ لشکر کے کماندار کہنے لگے, اس نے کہا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا جس کے ایمانداری کا عالم یہ ہو کہ انہیں سونے اور چاندی کی پرواہ نہ ہو. ہمارے پاس بھی مال شال لے کر آتے ہیں, ہمارے پاس بھی سارا کچھ لے کر آتے ہیں. حضرت صاحب یہ لے لیں, میں نے کہا جلو ہم ان بڑوں کی اولاد میں سے ہیں جنہوں نے کالا پانی کی جیلیں آباد کی ہیں, ہم ان کے بڑوں کی اولاد سے ہیں جنہوں نے 53 میں ختم نبوت کی تاریخ کو زندہ کیا, ہم ان کی بڑوں کی اولاد سے ہیں جنہوں نے 74 میں جناب ختم نبوت کی آبیاری کے لیے خون دیا, اور ہم اس بابے کے پروردہ ہیں جس نے ختم نبوت کے پہرا دیتے ہوئے فیض آباد کی گولیوں کی پچھاڑ میں کہا کہ لبیک 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 یا حالات جیسے بھی ہوں, الیکشن آج ہو یا کل ہو, لبیک والے تیار ہیں. پریشانیاں اس کو ہوتی ہیں جس نے گھوڑوں پر زینے باندھی نہیں ہو, جس نے جناب گدوں کو خریدنا ہو, جس نے استبل میں ان کو مالش کرنی ہو. لبیک والے تو ہیں ملنگ, یہ موڈے پہ دھوتی رکھی اور کمپین. ہمیں کسی بڑی لگژری گاڑیوں کی کمپین کے لیے ضرورت نہیں, ہمیں مال و زر کی خریدنے اور فروخت کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ ہمارا نظریہ وہ ہے ہی نہیں جو قابل فروخت ہو. تو ہم ہر صورت تیار ہیں, الیکشن آج ہو کل ہو پرسوں ہو جس وقت بھی ہو. تحریک لبیک یا رسول اللہ جس کو ٹکٹ دے گی انشاءاللہ وہی جیتے گا. اور شخصیات کے بت, الیکٹیبلز کے بت ہمارے بابا جی توڑ کر گئے ہیں.
ہم نے مثال قائم کی ہے. گلا تو آپ سے بھی ہے میڈیا والے بھائیوں, گلا تو آپ سے بھی ہے, اور بڑا مزیدار گلا ہے کہ آپ وہ تو دکھاتے ہو کہ جناب فلاں اداکار کی عاشق اور لباس کو سلوٹ پڑ گئی, آج جناب یہ ہو گیا, آج وہ ہو گیا. آپ نے یہ نہیں دکھایا کہ تحریک لبیک پاکستان کے خیبر پختونخوا کے وہ امیدوار, وہ چیئرمین جو پکوڑے بیچتا تھا, وہ ایک ارب پتی بندے کے مقابلے میں 1000 کی لیڈ سے جیتا ہے. اگر یہ تم اگر یہ قوم کو تم چیزیں دکھاؤ تو قوم بھی اپنی صنف درست کرے, لیکن ناچنے ٹاپنے والے تو دن رات دکھائے جاتے ہیں. کوئی بات نہیں, ایک وقت آئے گا آپ کو یہ قوم مجبور کر دے گی کہ آپ سچ بات دکھائیں. یہ قوم مجبور کرے گی آپ کو کہ یہ سچ بات دکھائیں. یہ میں نے کہا تھا کہ سر گن لیے جائیں. ہاتھ کھڑے کرو, بتاؤ یہ بھی گنے جا سکتے ہیں. آج کے بعد بھی جلسے ہوں گے, آج سے پہلے بھی جلسے ہوں گے, لیکن تحریک لبیک یا رسول اللہ جیسا نہ کسی کا کردار ہوگا نہ کسی کا جلسہ ہوگا. اور یہ ہم یہ کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں لبیک والوں کو ووٹ نہیں کرتے. میں نے کہا ہم اسٹیڈیم میں جلسہ کریں, اسٹیڈیم کم پڑ جائے, تم اگر دھاندلے نہ کرو, تم ڈبے رکھو, تمہارے ڈبے کم پڑ جائیں گے, لبیک کے ووٹ زیادہ ہوتا ہے. اور اس بار تو لبیک والے بڑا عہد کر کے آئے ہیں کہ اگر ختم نبوت پر ڈاکہ ہم نہیں ڈالنے دیتے, اگر ناموس رسالت پر پہرے داری ہم دیتے ہیں, اگر دین پر کوئی مشکل وقت آ جائے سب سے پہلے آگے ہم ہوتے ہیں, اگر قوم کے اوپر کوئی مشکل وقت آ جائے سب سے پہلا قدم ہمارا اٹھتا ہے, اگر وطن کے اوپر کوئی بات کرے تو سب سے پہلے جوش آواز ہماری نکلتی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمارے ووٹ چوری کر کے لے جائے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. ہم اپنے ووٹ پر بھی اسی طرح پہرا دیں گے, ہم اپنے سپورٹر کی بھی اسی طرح سپورٹ کریں گے, ہم اپنے ہر کارکن کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہوں گے جس طرح ہمارا ہر کارکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے کھڑا ہے, ناموس رسالت کے لیے کھڑا ہے. ہم اپنے کارکنوں کو لاوارث نہیں ہونے دیں گے, کسی صورت بھی نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ یہ قوم نے ہم پر اعتماد کیا ہے, ان سارے چوروں کے مقابلے میں اعتماد کیا ہے, ان سارے ڈاکوؤں کے مقابلے میں اعتماد کیا ہے. 12 یا 13 کھلاڑی ہیں, ایک مجموعہ بنا ہوا ہے. میں نے کہا لبیک والوں اسی صورت, اسی تیزی سے, اسی چال سے چلتے رہو, تم دیکھنا میں بھی اسی جگہ موجود ہوں اور تم سارے بھی. یہ جو 12-13واں کھلاڑی باہر گھومتا پھر رہا ہے نا تبدیلی والا, یہ بھی اسی جماعت, اسی اتحاد میں شامل ہوگا. اس کے مقابلے میں صرف ایک جماعت نظریاتی طور پر کھڑی رہے گی, وہ لبیک یا رسول اللہ. رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور میں آپ کو سچی بات کرتا ہوں, آپ کے حلقے سے اگر وزیر اعظم بھی منتخب ہو جائے, وہ بھی چولستان کا پانی رواں نہیں کروا سکتا. یہ قوت اللہ نے دی ہے تو لبیک والوں کو دی ہے. ساری دنیا جانتی ہے, جس موقف کو یہ حق جانتے ہیں پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں, پھر اس پر ڈٹ کر لوگوں کو ایسے دکھاتے ہیں کہ چاہے جو مرضی ہو جائے اس کی کوئی قیمت دینی پڑ جائے. لبیک والے اپنے سروں کو ہاتھوں پر رکھ کر چلتے ہیں, اپنے قدموں کو آگے بڑھاتے ہیں, چاہے جیسی اندھیری رات ہو, چاہے گولیوں کی بچھاڑے ہو, چاہے شیلوں کی بارش کر دی جائے. لبیک والے اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا کیا بلکہ آگے ہی آگے بڑھتے جاتے ہیں. پھر تو دشمن کہتے ہیں روکو روکو, یہ تو دیوامت دیوامت دیوامت, یہ دیوانے آ گئے ہیں, یہ حضور کے دیوانے آ گئے ہیں. میں آپ سے یہ کہتا ہوں, اگر چولستان والوں کو کی پیاس کا مداوع کرنا چاہتے ہو تو لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اگر کوئی ان کا پانی بحال کر سکتا ہے, ان کے چہروں پر خوشیاں لا سکتا ہے, ان کے دکھوں کا مداوع کر سکتا ہے, ان کے زخموں کو مرہم پٹی دے سکتا ہے, ان کے پیاس کو بجھا سکتا ہے, تو وہ صرف لبیک یا رسول اللہ کا بیانیہ اور منشور ہے.
وہ صرف یہ جماعت ہے جو غریبوں کے حق کے لیے بات کر سکتی ہے اور اس بات پر ڈٹ سکتی ہے، کیونکہ لبیک کے راستے میں وہ راستہ فیض آباد کا ہو، وہ راستہ وزیر آباد کا ہو، لبیک کے کسی راستے میں یو ٹرن نہیں آتا، لبیک کے کسی راستے میں یو ٹرن نہیں آتا، لبیک کے کسی راستے میں کشکول نہیں آتا، لبیک کے کسی راستے میں عالمی قوتوں کے آگے لیٹنا نہیں آتا، لبیک کے کسی راستے میں جناب کسی راستے میں چائنا نہیں آتا، لبیک کے کسی راستے میں سود نہیں آتا، لبیک کے کسی راستے میں ظالم سامنے نہیں کھڑا ہوتا، کیونکہ ہمارے بابا جی ہمیں سبق دے کر گئے ہیں، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ آپ نے مجھے مجھ سے وعدہ کرنا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، اعلان جو بھی ہو، وقت جیسا بھی آ جائے، آپ لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارا نعرہ ایک ہے، وہ ہے لبیک یا رسول اللہ، ہمارا نشان ایک ہے، وہ ہے کریل، ہماری جماعت ایک ہے، وہ ہے تحریک لبیک پاکستان۔ رات کے اس پہر میں یہ جذبے بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد سے جلد باطل والوں کی چھٹی ہونے والی ہے، جلد چوروں کی چھٹی ہونے والی ہے، جلد ڈاکوؤں کی چھٹی ہونے والی ہے، جلد قوم کو جھانسے دینے والوں کی چھٹی ہونے والی ہے۔ اور ہم صرف دعویٰ نہیں کرتے، اس پر دلیل بھی لاتے ہیں۔ ہم نے دعویٰ 24 گھنٹے پہلے کیا تھا کہ آ جانا لبیک والوں کو گر لینا، ہمارا دعویٰ بھی مکمل ہوا اور اس کے سامنے دلیل بھی سامنے بیٹھی ہے، اور انشاءاللہ ہم ہر شہر جائیں گے، ہر قریہ جائیں گے، ہر کوچے میں جائیں گے اور ان سارے چوروں کو بے نقاب کریں گے جنہوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا، جنہوں نے اس قوم کے پاس سے صاف پانی چھینا، جنہوں نے اس قوم کے چہروں سے مسکراہٹیں اتاری، جنہوں نے اس قوم کو لوٹا اور اس قوم کو جھانسے دے دے کر کسی نے تبدیلی کے نام پر، کسی نے ترقی کے نام پر، کسی نے روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر ہم سب کی قبائل چاک کریں گے، ہم سب کے چہرے بے نقاب کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ تم سب جھوٹے ہو، صرف سچ وہ بولتا ہے جس کا دامن صاف ہو، جس کا کردار صاف ہو، جو اخلاقی طور پر نہیں کردار طور پر بھی مضبوط ہو۔ اور ان سارے وڈیروں اور چودھری اور جاٹوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ غریب اب جاگ اٹھے ہیں، غریب اب جاگ اٹھے ہیں اور وہ اس نعرے کے لیے جاگ اٹھے ہیں جس نعرے کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اس نعرے کو جس کا نعرے کا کوئی متبادل ہے ہی نہیں۔ ان لوگوں کو تم نے بڑی جھانسے دے لیے، بڑی باتیں سنا لی، بڑی رنگینیاں دکھا لی، اب تمہارا وقت ختم ہوا جاتا ہے، اب دور لبیک کا شروع ہوا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔